जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम सुबह हिदायत में। और इस वक्त जो है वो वक्त हुआ चाहता है हमारा जो सेगमेंट है छोटा अमल अजीम सवाब। और कल तक हमने सूरा नंबर 97 सूरह कदर के बारे में आपके साथ शेयर किया था, और आज सूरह 98 और सूरह 99 सूरह बैयना और सूरह ज़िलज़ाल के बारे में आपके साथ शेयर करेंगे, उसके फ़वाइद। और मैं आपसे यहाँ माज़रत करती चलूँ नाज़रीन कि जितनी भी रिपीट की रिक्वेस्ट आई हैं, जो सूरतें हैं मैंने लिख ली हैं, मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन अभी मैं इस टारगेट को पूरा करूँगी इंशाअल्लाह। मैंने आपसे वादा किया है कि हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे। तो जब रिपीट का सिलसिला शुरू होगा तो जिस बहन ने जो सूरतों की दरख्वास्त की है, तो वो रिपीट के सिलसिले में आप जो है वो ज़रूर उसको नोट कर लीजिएगा। अभी क्योंकि सेगमेंट का टाइम बहुत कम होता है और हमें कम टाइम में जो नई चीज़ें हैं वो बतानी होती हैं, इसलिए रिपीट का सिलसिला अभी हमने शुरू नहीं किया है। जैसे ही ये हमारी 114 सूरत पे हम पहुँचेंगे, उसके बाद से अगले दिन से हम दोबारा से पहली सूरह से जो है वो कुरान पाक को रिपीट करना शुरू करेंगे। जी, इस वक्त हम आपको बताएंगे सूरह नंबर 98 सूरह बैयना। और इसके बारे में जो है वो इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम जो है ये फरमाते हैं कि जो शख्स इस सूरह की तिलावत करेगा वो शिर्क से दूर होगा, सूरह बैयना की तिलावत करेगा वो शिर्क से दूर होगा और दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल होगा। अल्लाह उसे मोमिन उठाएगा और उससे आसान हिसाब लेगा। सुभान अल्लाह। और इसके बाद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो इस सूरा को लिखकर अपने पास रखे, सूरा नंबर 98 सूरह बैयना को लिखकर अपने पास रखे, अगर उसे यरकान है तो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई सफ़ेदी चश्म या बर्स का मरीज़ है तो वो अपने पास रखे, उसका पानी पिए तो ये बीमारी इससे दूर हो जाएंगी। हेपेटाइटिस के लिए, यरकान के लिए अगर आप के घर में या रिश्तेदारों में कोई मरीज़ है तो आप ज़रूर उसको बताइएगा। हदीस में मौजूद है कि अगर उसको लिखकर अपने पास रखेगा या उसका पानी पिएगा तो उसका मर्ज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि अगर लोगों को मालूम होता कि इस सूरा में यानी सूरह बैयना में कौन कौन सी बरकतें हैं तो वो अपने घर वालों को इसकी तिलावत का हुक्म देते और मालो मनाल को छोड़कर इसकी तरफ बढ़ते। तो कबीले के एक शख्स ने अर्ज़ किया, ए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी तिलावत का अजर सवाब क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मुनाफिक और वो लोग कि जिनके दिल में शक व शुबा है इसकी तिलावत नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह। तो नाजरीन, यानी कि ताकीद तिलावत की गई है। आप ज़रूर सूरह बैयना सूरह नंबर 98 है उसकी तिलावत किया करें। और बेसिकली इस पूरे सेगमेंट का जो है हमने कुरान पाक के जो फ़ज़ाइल आपके साथ शेयर किए अहादीस की रोशनी में, इस पूरे सेगमेंट का मकसद ये है कि हम लोग नहीं जानते थे नाजरीन कि कुरान पाक में हमारे लिए क्या क्या छुपा है। हम ज़रूर जानते हैं कि अल्लाह ताला की किताब है, हमारे लिए रहनुमाई है और हमारी ज़िंदगी के तमाम मसले मसाइल उसमें मौजूद हैं। लेकिन अगर आप देखें, और अब तक आपने देखा होगा कि दुनिया का कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसका हल कुरान पाक में मौजूद ना हो, कि कोई ऐसी सूरा नहीं है। हम बीमार हैं, हमारे साथ कोई भी मसला है, अगर हम सूरतों की तिलावत करेंगे, अहादीस मौजूद हैं, तो फिर कोई शक व शुबा की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। तो फिर हम उसकी तिलावत करेंगे। हम ना सिर्फ दुनिया के सारे मसाइल हमारे हल हो रहे हैं, हमारी कब्र में हमारी मुश्किलात हल होंगी और फिर हमारी आखिरत में, यहाँ तक कि क़यामत के दिन रोज़े महशर तक अगर हम इन सूरतों की सबकी तिलावत करेंगे तो हम वहाँ तक महफूज रहेंगे। और किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बरकतें हम पर नाजिल और अपनी रहमतें हम पर नाजिल फरमाएगा। उसके बाद सूरह बैयना को लेकर एक और हदीस आपके साथ शेयर करेंगे कि दीन और दुनिया की हिफाजत किस तरह से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं, खुदा की कसम, मुकर्रब फरिश्ते इस दिन से जब से सारे आसमान और ज़मीन पैदा हुए हैं इसे पढ़ते हैं। इस सूरह के बारे में रहमतुल आलमीन फरमा रहे हैं और इसकी तिलावत में एक लम्हा के लिए भी सुस्ती नहीं करते। कितनी खूबसूरत हदीस है कि खुदा की कसम खा के रहमतुल आलमीन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मुकर्रब फरिश्ते उस दिन से जब से सारे ज़मीन और आसमान पैदा हुए हैं इसे पढ़ते हैं और इसकी तिलावत में एक लम्हा भी सुस्ती नहीं करते। जो शख्स इसे रात के वक्त पढ़ेगा, खुदा ऐसे फरिश्तों को मामूर करेगा जो इसके दीन और दुनिया की हिफाजत करेंगे
اور اس کے لیے بخشش اور رحمت طلب کریں گے، اور اگر دن کے وقت پڑے گا تو ان چیزوں کی مقدار میں جنہیں دن روشن کرتا ہے اور رات انہیں تاریک بنا دیتی ہے اسے ثواب دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ فضائل آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں سورہ نمبر 98 سورہ بینہ کے۔ اب ہم فضائل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، فضائل اور خواص جو ہیں سورہ زلزال سورہ نمبر 99۔ اچھا، سب سے بڑھ کر آفات اور دنیاوی آفات سے کس طرح سے حفاظت ملے گی، اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ زلزال کی تلاوت سے نہ اکتاؤ، کیونکہ جو اسے مستحب نمازوں میں پڑھے گا تو خدا کبھی بھی اسے زلزلہ جیسی آفت میں مبتلا نہیں کرے گا جس سے اس کی موت واقع ہو۔ اسی طرح گرجدار بجلی اور دنیاوی آفات میں کسی بھی آفت میں مبتلا نہیں کرے گا۔ کوئی بھی آفت آپ کو، کوئی ناگہانی آفت آپ کو نہیں آئے گی اگر آپ سورہ زلزال کی تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرے گا یا اس سورہ کی تلاوت کرنے والا جب مرے گا اسے جنت جانے کا حکم دیا جائے گا۔ پروردگار عالم فرمائے گا میں نے تجھ پر بہشت حلال کی ہے، جہاں چاہتے ہو سکونت اختیار کرو، کوئی منع کرنے والا نہیں اور دور بھگانے والا بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورہ کی 4 مرتبہ تلاوت کرنے والا، سورہ زلزال کی بات ہو رہی ہے، جو اس سورہ کی 4 مرتبہ تلاوت کرنے والا اس شخص کی مثل ہے کہ جس نے پورے قرآن پاک کی تلاوت کی ہو۔ اور پھر رحمت للعالمین سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کی تلاوت کرے گویا اس نے سورہ بقرہ کی قرأت کی ہو، اور پڑھنے والے کا اجر و ثواب اس کے برابر ہے جس نے قرآن پاک کے 4 حصے کی قرأت کی ہو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، کیا ہی خوبصورت فضائل آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں دونوں صورتوں کے۔ انشاءاللہ زندگی رہی کل آگے بڑھیں گے اور نئی صورتوں کے فضائل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور رپیٹ کا سلسلہ وعدے کے مطابق جب یہ ختم ہو جائے گا پھر شروع کریں گے۔ اب بڑھتے ہیں فاروق بھائی کی جانب اور سنتے ہیں تازہ ترین خبریں۔ جی بہت شکریہ سسٹر۔ اور تازہ ترین خبروں میں آج 23 اکتوبر 2 اہم خبریں ہونا چاہیے تھی پاکستان کے لیے۔ ایک تو وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صدر اوباما سے ملیں گے، ایک تو یہ خبر ابھی آنے والی ہے۔ دوسری خبر کھیل کے میدان سے انتظار تھا کہ پاکستان کی پرفارمنس دوسرے ٹیسٹ میچ میں کیا ہوگی، تو وہ حسب معمول حسب توقع جیسے پاکستان ٹیم کی پرفارمنس ہوتی ہے۔ دبئی کی ایک بیٹنگ پچ پر پہلے ٹاس جیت کر پاکستان نے کھیلنے کا فیصلہ کیا اور 99 رنز پر ساری ٹیم جو ہے اس وقت فارغ ہو کے پویلین میں بیٹھ چکی ہے۔ اور یہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس جو تازہ ترین اطلاع آئی ہے کہ 99 رنز آل آؤٹ ہو چکی ہے پاکستان کی ٹیم، اور جس میں 5 جو وکٹیں لی ہیں وہ کسی فاسٹ بولر نے نہیں لی بلکہ عمران طاہر ساؤتھ افریقہ کی طرف سے کھیلنے والے ایک لیگ سپنر ہیں، اور عمران طاہر لاہور کی طرف سے بھی کھیل چکے ہیں جو بعد میں ساؤتھ افریقہ چلے گئے اور ساؤتھ افریقہ کے بہت سے ٹیسٹ میچ کی میں نمائندگی کر چکے ہیں۔ اس بار انہوں نے 32 رنز دے کر 5 وکٹیں لی ہیں۔ تو پاکستان کی پرفارمنس ایک عجیب و غریب پرفارمنس کہ پاکستان نے جو پہلا ٹیسٹ میچ جیتا اس میں 2 کھلاڑیوں نے سینچریز بنائی تھی، ایک بھاری بھرکم ٹوٹل پہلی اننگز میں بنا کر ساؤتھ افریقہ کو 7 وکٹ سے ہرایا تھا۔ اگلے ٹیسٹ میچ میں یہی تھا کہ پاکستان کی پرفارمنس کم سے کم اتنی بری نہیں ہوتی کہ 99 رنز پر ہی آل آؤٹ ہو جاتی۔ اب ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے اگر کم سے کم 300 رنز بھی بنائے، بہت اچھی ہماری بولنگ رہی، تو ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو اگر 300 پر بھی آؤٹ کرتے ہیں تو 200 رنز کی ان کی برتری ہوتی ہے، لیکن یہ ایف اور بٹس والا ابھی سلسلہ ہے۔ لیکن یہ کافی مایوس کن کارکردگی پاکستان ٹیم کی کھیل کے میدان سے آئی جو 23 اکتوبر کو دوسرے ٹیسٹ میچ کا آغاز ہونا تھا۔ ایک جو ملاقات ہوگی صدر اوباما صاحب سے اور وزیر اعظم نواز شریف کی، اس حوالے سے بھی خبریں آئیں گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ لیکن اس حوالے سے کل جو ڈرون حملوں کے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی تھی کہ ڈرون حملے جو ہے وہ ایک بین الاقوامی قانون کے منافی ہے، اس کا پورا جو بیان ان کی رپورٹ کا آیا وہ میں لفظ بہ لفظ آپ کے لیے پیش کرتا چلوں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ ڈرون حملے غیر قانونی ہیں، امریکہ جنگی جرائم کا مرتکب ہوا ہے۔ رازداری کے پردے میں امریکی انتظامیہ کو عدالتوں اور عالمی قوانین سے آزاد قتل کرنے کی کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے۔
یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے۔ متاثرین کی داد رسی کی امید تو دور کی بات ہے، امریکہ بعض حملوں کے بارے میں ذمہ داری ہی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہمارا واویلا تھا کل پاکستانی چینلز پہ، لیکن امریکہ کی طرف سے جو جواب آیا، رسپانس آیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈرون حملوں کے الزامات مسترد۔ امریکہ نے انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے ڈرون حملوں میں تمام جو شہریوں کی ہلاکتوں کے اعداد و شمار ہیں ان کو مسترد کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ ان رپورٹوں میں ہلاکتوں کی جو تعداد بتائی گئی ہے ہمارے اعداد و شمار ان سے نہیں ملتے، تو اس لیے یہ تمام جو رپورٹس ہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون پچھلے مہینے پاکستان آئے تھے، انہوں نے بھی ڈرون حملوں کے حوالے سے بات کی تھی کہ یہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ ڈاڈے دا ستی میس ہو۔ تو یہ امریکہ جو ہے اس وقت پوری دنیا میں سب سے طاقتور یا سپر پاور اکیلی بنا ہوا ہے، اور اس پر ہماری درخواستیں وزیر اعظم صاحب جو گئے ہیں ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ میں درخواست کروں گا صدر اوباما صاحب سے کہ ڈرون حملے بند کیے جائیں، اور ڈرون حملوں میں کہا تو یہ جاتا ہے کہ دہشت گرد جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس میں ہزاروں بے گناہ افراد، ہزاروں خواتین اور بچے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اور ایک عجیب بات ہے، اور جو پاکستان میں اس وقت دہشت گردی کی فضا ہے، ایک گھر کے 5 افراد جو ہیں وہ کسی ڈرون حملے میں شہید ہو جائے اور چھٹا بندہ یا چھٹا بچہ جو ہے وہ بچ جائے، تو اس کے لیے اب یہ کوئی اتنی مجبوری کی بات نہیں ہے کہ وہ بھی خودکش جیکٹ پہنے اور وہ ایوان صدر میں کود جائے، کسی مسجد میں کوئی کسی کو بھیج دے، تو بہت ہی آسان ہوگا ایسے دہشت گرد تنظیموں کے لیے ایسے لوگوں کو بہکانا یا اس قسم کے اپنے جو مقاصد ہیں ان کے لیے ان کو یوز کرنا۔ تو ڈرون حملے بھی ایک بہت بڑی وجہ ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کی فضا اور خاص طور پہ خودکش جو بمبار اتنی زیادہ بڑی تعداد میں موجود ہے، تو یہاں پر ڈرون حملوں کا بھی ایک اچھا خاصا اس میں حصہ ہے۔ لیکن امریکہ کا وہی کہنا کہ یہ کوئی جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کے اعداد و شمار ہیں وہ ہمارے اعداد و شمار، یعنی جو بھی تحقیق ہوگی وہ ہماری جو تحقیق ہوگی، ہماری جو تفتیش ہوگی، ہمارے ادارے جو اعداد و شمار بتا رہے ہیں تو وہی ہم ماننے کو تیار ہیں۔ کوئی انٹرنیشنلی کوئی بھی ادارہ، ایون UNO کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کا بھی کہنا کہ ڈرون حملے جو ہیں وہ کھلم کھلا یہ بین الاقوامی قانون کے خلاف ہیں، تو اس پر بھی امریکہ جو ہے وہ بزید ہے کہ نہیں جی ڈرون حملے جاری رہیں گے۔ بار بار مثال مجھے وہی دینا پڑتی ہے کہ ایران میں بھی بعض اوقات ڈرون جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے، ہمارے جو بھی کوئی توہین کرنے والا ہے، عام گلی محلے میں کوئی کن ٹوٹا بندہ ہے تو وہ تھوڑا سا ایک بار بندے کو چیک کرے گا، شریف بندے کو، کہ اس کو ذرا سا میں تکار کر کے بلاتا ہوں یا تھوڑا سا اس کو میں اپنا روب شوب جمانے کی کوشش کرتا ہوں تو اس کا کیا رسپانس ہوگا۔ تو اگر تو شریف بندہ ذرا اٹھ کھڑا ہو تو پھر وہ جو جتنا بھی بڑا بدماش ہے گلی کا وہ بھی آرام سے وہ اس کی جو ہے وہ تمام جو غرور ہے وہ آرام سے بیٹھ جائے گا، لیکن جو اس کے دبنے کے دوران پھر اور دبتا چلا گیا تو جو بدماش ہے یا جو گنڈا ہے وہ اسی طرح اس کو اور دباؤ میں لانے کی کوشش کرے گا۔ یہی حال بین الاقوامی سیاست میں بھی ہے، جو بھی ملک کسی کے نیچے لگ گیا سو لگ گیا۔ اب ایک ہاتھ میں کشکول بھی ہے ہمارے اور ایک ہاتھ میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ڈرون حملے بھی بند کیے جائیں، یہ مطالبے ہیں۔ اور بعض اوقات تو ویکی لیکس میں جیسے ہمارے وزراء اعظموں کا پتہ چلا ہے کہ وہ قومی اسمبلیوں میں بیان دیں گے، وہ کہیں گے کہ آپ بے شک ہمارے یہ بیان ہمیں دینا پڑتا ہے، کہیں سے ہم نے ووٹ لینے ہیں، کہیں سے ہم نے اپنی ساکھ بچانی ہے، تو ہم نے بیان دینے ہیں کہ ڈرون حملے نہیں ہونے چاہیے، مذمت کی جائے گی، قراردادیں پاس ہوتی رہیں گی، لیکن دوسری طرف آپ ڈرون حملے بے شک جاری رکھیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ یہ ویکی لیکس کا انکشاف تھا پچھلی حکومت، اور اس سے پچھلی حکومت یہ پرویز مشرف صاحب کے دور سے یہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ لگاتار تواتر سے کوئی بھی حکومت آئے کوئی جائے، جمہوریت کے میڈلز ہم نے پہن لیے، جمہوریت کے 5 سال مکمل ہو گئے، 6واں سال جاری ہے، الیکشن شفاف ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن پاکستان کی عوام جو ہے وہ ڈرون حملوں کا بھی شکار ہے، بیرونی مداخلت، بیرونی جو ایک ان پر جنگ مسلط کی گئی ہے کہ بیرونی ملک سے جو بھی دہشت گرد ہیں وہ ہمارے پیٹ میں پڑیں، اور افغانستان کی جو جنگ ہے وہ بڑھتے بڑھتے پشاور اور قصہ خانی بازار تک پہنچ چکی ہے، اور ایون کراچی کے جو بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر پتہ ہی نہیں چلتا کہ اسلحہ کہاں سے پہنچا ہے۔ تو پورے پاکستان اس وقت جو آگ کا شکار ہے وہ شاید ہماری جنگ ہی نہیں تھی جو ہم پہ مسلط کی گئی، جو اب ہماری جنگ بن چکی ہے۔ تو ایسے لوگ جو ناراض ہیں، ایسے لوگ جو پاکستان کو تو مانتے ہیں لیکن پاکستان میں جو بیرونی مداخلت ہے اس کو نہیں مانتے،
تو ان کو راضی کرنے کے لیے ایک بہترین اب موقع ہے پاکستان کے وزیر اعظم صاحب کو کہ کم سے کم وہ اتنا ایک واضح سٹانس ضرور لیں. یہ نہ ہو کہ کسی وکی لیکس کے ذریعے دوبارہ ہمیں پتہ چلے کہ نہیں وزیر اعظم صاحب نے بیان تو دیا تھا لیکن کہیں نہ کہیں کہا تھا کہ چلے خیر یہ 1-2 سال اور ڈرون حملے جاری رہے. ورنہ تمام جو اس طرح کی تنظیمیں ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، ریڈ کراس ہے، اس طرح کی جو بھی تنظیمیں انسانی حقوق کی، ان کی طرف سے واضح کہہ دیا گیا ہے کہ یہ جو ڈرون حملے ہیں بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. تو یہ ابھی جس طرح کہ پاکستان 99 پہ آؤٹ ہو گیا، نواز شریف صاحب پتہ نہیں کتنے رنز پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں، کیا حال ہوتا ہے. امیدیں ہمیں ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا کھڑاک ہو جائے گا، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ لیجئے بیہائنڈ دا سین اور پتہ نہیں کہاں کہاں ہمارے معاہدے ہو چکے ہیں، کہاں کہاں ہمیں بیچ دیا گیا ہے، کہاں کہاں ہمیں بیچا جا رہا ہے. تو پتہ تبھی چلتا ہے کہ لیجئے آج جو پاکستان کا بچہ آج جو پیدا ہو اس پر 80,000 روپے قرضہ ہے، بجائے اس نے ایک چمچ جو ہے اپنے گھر سے ایک شہد کا بھی چاٹا ہے یا نہیں چاٹا، یا اس میں اس کے شکم میں کچھ نہ کچھ پانی کا ایک گھونٹ بھی گیا یا نہیں گیا. پاکستانی سربراہوں نے 80,000 کا قرضہ اس کے توک میں ڈال، اس گلے میں توک بنا کے ڈال کے اس کو پیش کر دیا ہے، اور وہ بڑھتے بڑھتے پتہ نہیں لاکھ تک پہنچ جائے. تو پتہ اسی وقت چلتا ہے جب ہمارے ہاتھ پاؤں صاف کر کے کہتے ہیں چلیں جی اب ہمارے 5 سال پورے ہوئے اور لیجئے ایک اور کوئی خدمتگار آ گیا، اب پاکستان نے اس کے رحم و کرم پہ رہ جانا ہے. تو اب دیکھیں یہ ہماری نئی حکومت آئی ہے، 125 دنوں نے دکھا دیا ہے سارا کچھ کہ یہ کس رخ پہ جا رہی ہے اور کس کے مفاد میں یہ حکومت بنائی گئی اور کس کے ماننے پر اب اس کے اگلے 4 سال کا دار و مدار ہے. لیجئے صدر منموہن سنگھ صاحب بھی اس وقت انڈیا میں نہیں ہیں، وہ چین اور روس کے دورے پر ہیں. تو بہت ہی اچھی جو خارجہ پالیسی جسے کہتے ہیں انڈیا کی اس حوالے سے داد دینا پڑے گی کہ امریکہ کے نزدیک جب بھی پاکستان گیا ہے یا جب بھی کچھ اسی قسم کے معاہدوں کی بات ہوئی ہے تو انڈین جو پرائم منسٹرز ہیں یا انڈین جو وزارت خارجہ انہوں نے ضرور ایسے کسی نہ کسی دورے کا اہتمام کیا ہے. تو چین اور بھارت کے جو باہمی تعلقات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں رہے ہیں، بہت سی جنگیں ان کی چین کے ساتھ بھی ہو چکی ہیں، لیکن ان دنوں بیجنگ میں وزیر اعظم منموہن سنگھ وہ وہاں پر موجود ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ چین بھارت امن کے لیے سرحدوں پر امن جو ہے وہ ناگزیر ہے. تو چین پر اور بھارت کے درمیان جو مذاکرات ہونے ہیں یا ان کے درمیان جو اچھے تعلقات ہیں، ظاہر ہے چائنا اور روس ایسے ممالک ہیں کبھی کبھار ٹکر لینے کی ہمت کرتے ہیں امریکہ سے. تو امریکہ بھی یہ چاہے گا کہ اتنی بڑی جو انڈسٹری ہے انڈیا کی، اتنا بڑا جو تجارتی میدان ہے، آپ کوئی بھی پروڈکٹ اگر ایک بار بھی بک جائے انڈیا میں تو وہ تمام اس کی قیمتیں جو ہیں وہ اس کی وصول ہو سکتی ہیں. تو اتنا بڑا جو ایک میدان ہے وہ کھلا ایزیلی نہیں چھوڑیں گے. تمام جو تاجر حضرات ہیں وہ انڈیا کو ضرور راضی رکھنے کی کوشش کریں گے. تو اس وقت وزیر اعظم صاحب چین کے دورے پر ہیں اور امریکہ کی نظر یہ بھی ہوگی کہ وہ سونے کی چڑیا بھی ہاتھ سے نہ نکلے اور چائنا اور انڈیا کے کچھ ایسے معاہدے نہ ہو پائیں. تو اس لیے پاکستان کو تھوڑا سا اپنی اوقات میں رکھیں تاکہ انڈیا ہم سے ناراض نہ ہو جائے. تو یہ بھی ظاہر ہے صدر اوباما صاحب یا ان کے تمام جو اہلکار ہیں، تمام جو ان کی خارجہ پالیسی بنانے والے ہیں، جو سب سے پہلے مفاد امریکہ کا دیکھتے ہیں، وہ ان کو یہ چیز بھی ضرور نظر میں ہوگی. یہ انٹرنیشنل خبریں تھی کہ ہمارے وزیر اعظم انڈیا کے اور پاکستان کے وزیر اعظم کہاں کہاں ہیں، اور دیگر جو ہیڈ لائنز ہیں آج کے اخبار کی وہ میں بتاتا چلوں. جیلم سے اغوا ہونے والا برطانوی باشندہ تاوان کے بدلے رہا ہو گیا. تو عموماً آپ کو اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ یہاں سے اگر کوئی بچہ وزٹ پہ گیا ہے پاکستان اور کوئی بزرگ گیا ہے اور پتہ چلا ہے کہ یہ کافی مالدار اغوا کر لیا گیا. بریڈ فورڈ کے بزنس مین حاجی اقبال کو جیلم سے اغوا کر کے 10 لاکھ پاؤنڈ تاوان کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور تاوان کی رقم کی ادائیگی کے بارے میں بتانے سے حاجی خاندان کا گریز ڈیل علاقہ غیر کے بجائے پنجاب کے کسی علاقے میں ہوئی ہے. یعنی ڈیل ہوئی ہے 10 لاکھ پاؤنڈ کے قریب جو ہے وہ تاوان دے کر حاجی اقبال صاحب جو بریڈ فورڈ کی رہائشی ہے ان کو بالآخر چھوڑ دیا گیا ہے. تو یہ پاکستان میں اب جو بھی لوگ وزٹ پہ جاتے ہیں جن کی جیب میں چند پیسے ہوں گے مزدوری کر کے یہاں پر، یا کوئی اپنا بہت سا کاروبار ڈیولپ کرنے کے بعد اگر کسی کے پاس پیسے آ ہی گئے ہیں تو وہاں پر کچھ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ کون بندہ کس وقت آ رہا ہے اور کس وقت اس کو یا اس کے بچے کو اغوا کرنا ہے. تو وہاں پر پاکستان میں جو بیرونی ملک پاکستانیوں کے ساتھ جو حال ہوتا ہے، ایون ایئرپورٹ سے لے کے ہی اس کو اپنے گھر کے جانے تک، اور پھر بعد میں اس طرح کی وارداتیں
جو ان کے ساتھ پیش آتی ہیں. تو اس پر اب گورنر پنجاب جو ہے وہ بھی یہیں سے گئے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا حالات, کیا کیا مشکلات بیرون ملک پاکستانیوں کی ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے اس پر 62% علاقے کے وہ گورنر ہیں, کچھ نہ کچھ اقدامات ان کے حق میں بنتے ہیں کہ وہ بھی کریں گے. اور پاکستان کے جو وزراء اعظم ہیں, جب بھی ان پر برا وقت آتا ہے وہ بھی یہیں پر آتے ہیں, یہیں پر اپنی پریس کانفرنسز کرتے ہیں, یہیں پہ مساق جمہوریت پہ بھی سائن ہوتے ہیں. یعنی جب بھی پاکستان پر ان کے اندر گھیرا تنگ ہوتا ہے تو وہ یہاں پر آتے ہیں. تو یہاں کے لوگوں کا بھی ان پر اب اقتدار ہے ماشاءاللہ, وہ اب اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں. تو ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ جو یہاں پر انہوں نے پکوڑے سموسے ان لوگوں کے کھائے ہیں تو وہاں پر تھوڑا سا وہ حلال کریں. ان کی زندگی کا جو جان کا جو خطرہ ہوتا ہے ان کو تھوڑا سا بچائیں. ویسے تو بتایا جاتا ہے کہ ممنون حسین صاحب جو ہیں وہ بہت اچھے کک بھی رہے, انہوں نے دہی بڑے بہت اچھے پیارے سے اور بہت ہی بہترین انداز میں ان کی خاطر مدارت کی تھی. کراچی جیل میں جب تھے نواز شریف صاحب تو ان کو صدر صاحب کا یہ رتبہ ملا ہے. اور گلاسگو میں اور UK میں جب نواز شریف صاحب تھے, چودھری سرور صاحب سے ان کی ملاقات بہت اچھی رہی ہے. تو بہت ہی زیادہ آؤ بھگت کے بعد اب گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب لگے ہوئے ہیں. تو اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو ان کے مہربان ہوں گے, لیکن عام جو پاکستانی ہیں جو بیرونی ملک رہ رہے ہیں ان کی جان اور مال کا تحفظ بھی ہمارے آج کی جو حکمران ہیں ان کا فرض بنتا ہے. تو امید ہے اتنی بڑی جو واردات ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ جو لوگ ہیں یا کچھ نہ کچھ جو ایجنسیز ہیں وہ ضرور ہوش کے ناخن لیں گی. لیجئے شہباز شریف صاحب کا ایک بیان آپ کو بتا دوں. ان کا کہنا ہے کہ ماؤں کی گود اجاڑنے والے رعایت کے مستحق نہیں ہیں, پتنگ بازی پر پابندی کے قانون پر سختی سے عمل کیا جائے گا. تو لیجئے ہماری جو پولیس کا محکمہ ہے یا جو بھی جان اور مال کے تحفظ کرنے والے ادارے ہیں, ڈبل سواری پہ پابندی لگ جائے, پتنگ بازی پہ پابندی لگ جائے, دفعہ 144 لگ جائے, تو اتنی زیادہ پھرتیاں نظر آئیں گی ہماری پولیس کی, ہمارے اداروں کی, کہ خبردار کوئی دوسرا بندہ موٹر سائیکل پہ بھی نہ بیٹھے. ایون کوئی بیمار ہے, کوئی بچہ ہے, کوئی عورت ہے, تو اس طرح کے احکامات, لاٹھی چارج تک ہو جاتا ہے. اور ایون اگر کوئی غلطی سے اس چونگی یا ناکے پہ نہ رکے تو فائرنگ کر کے بہت سی ایسی ہلاکتیں بھی ہوتی. تو یعنی پورا قانون کی جو عملداری ہے اس ڈبل سواری کے جو مجرم ہیں یا ملزم ہیں ان پر نافذ کر دی جاتی ہے. یہاں پر جو بالکل بہت غلط بات ہوئی ہے کہ پتنگ بازی سے جو ایک بچہ گجرانوالہ میں شہید ہوا, ہلاک ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس پر قانون جو بنا ہوا ہے اس پر عمل ہونا چاہیے. لیکن زبان دیکھیں شہباز شریف صاحب کی, ان کا یہ کہنا ہے کہ ماؤں کی گود اجاڑنے والے رعایت کے مستحق نہیں ہیں. تو یہ صرف پتنگ باز جو ہیں وہی ماؤں کی جو گود اجاڑ رہے ہیں, وہ رعایت کے مستحق نہیں ہے. ایسی زبان ہم نے کبھی طالبان کے خلاف, کبھی لشکر جھنگوی کے خلاف, کبھی سپاہ صحابہ کے خلاف. شہباز شریف صاحب کا یہ اتنا بولڈ اور اتنا دل گردے والا بیان ان کا ہم نے ایسا نہیں پڑھا نہ سنا ہے کہ جو پتنگ باز کسی وجہ سے ان کے شکنجے میں آ رہے ہیں تو ان کے خلاف انہوں نے یہ بیان دیا ہے. تو اتنی جو ماؤں کی گودیں ہزاروں کی تعداد میں اجڑ چکی ہیں, وہاں پر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ منہ پر انگلی رکھی ہوئی ہے کہ بالکل خاموشی ہے, آپ جو کرتے جائیں کریں. اور ایون بہت سے بڑے بڑے جو مجرم ہیں ان کے ساتھ ان کا ان الیکشن میں اتحاد بھی رہا ہے. تو یہاں پر شہباز شریف صاحب بالکل خاموش تھے, اور ہماری پولیس کی طرح ڈبل سواروں پہ یا پتنگ بازوں پہ ان کی خوب جمی ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ بالکل رعایت کے مستحق نہیں ہیں. تو کون رعایت کے مستحق ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کون لوگ رعایت کے مستحق ہیں. لیجئے اور ایک خبر آپ کے سامنے شیئر کروں. آزاد کشمیر ریڈ کریسنٹ کی گاڑی دریا میں جا گری, 7 افراد ہلاک ہو گئے. اور یہااں کی خبر ہے اسٹوکن ٹرینٹ میں اپنے ہی بچوں کے اغوا کے شعبے میں باپ اور دادی گرفتار. تو عجیب و غریب خبریں یہاں پر بھی آتی ہیں. کچھ پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ ایک بچی گونگی اور بہری کو لایا گیا, کس طرح سے درندگی کا نشانہ بنایا گیا. 84 سالہ ایک بابے چاچے, ان کی توہین ہے ہم اگر اس کو بزرگ کہیں, اس جانور کے حوالے سے بھی خبر تھی. اور یہ ایک اور خبر ہے کہ اپنے ہی بچوں کے اغوا کے شعبے میں باپ اور دادی گرفتار ہوئے ہیں. 2 سالہ نائلہ 10 ماہ کے سلیمان کو ریسٹ ہاؤس بازیاب کرا لیا گیا ہے. تو پولیس نے یہ بھی خبر دی ہے. اس کے علاوہ حاضری سے استثناء کے لیے مشرف کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہے. بگٹی قتل کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت میں شیرپاؤ اور نوشیروانی پیش ہوئے. عبوری ضمانت کی درخواستیں بھی انہوں نے پیش کی. تو کچھ کیسز ایسے ہیں جن میں سابق صدر مشرف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ حاضر نہیں ہو سکتے کیونکہ سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہے, بعض اور مسائل ہوں گے. تو اس پر عدالت نے وہ فیصلہ محفوظ کیا ہے.
اس کے علاوہ آگے کچھ انٹرنیشنل بلکہ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب کی ایک بیان ہے یہاں پر کہ وزیر اعظم نے دورہ امریکہ پر اعتماد میں نہ لے کر سیاسی روایات کی نفی کی ہے۔ خورشید شاہ 40 نشستوں پر تحقیقات نہ ہوئیں تو احتجاج کریں گے، آصف زرداری مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو خورشید شاہ صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، بیان کی حد تک تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ کہیں نہیں وزیر اعظم صاحب نے دورہ امریکہ پر اعتماد میں نہیں لیا، حالانکہ جتنا اعتماد اور باہمی محبت اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جاری ہے، قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، گڈ بائے اور یہ تمام جو چیزیں اس طرح کی ہم نے دیکھی ہے، تو اس پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ صرف آپ 5 سال پہلے کا بیان دیکھ لیں، نواز شریف صاحب بھی کچھ اسی قسم کے بیانات دیتے تھے، گو زرداری گو، سوئس رقم جو ہے وہ واپس آنی چاہیے، پاکستان کو لوٹنے والوں کو ہم معاف نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے بہت اچھے 5 سال فرینڈلی اپوزیشن کے طور پہ گزارے ہیں۔ خورشید شاہ صاحب کا کہنا ہے، حالانکہ نیب چیئرمین ان کے باہمی مشاورت سے بنے ہیں، الیکشن کمیشن جو پچھلے الیکشن جنہوں نے کروائے ہیں وہ باہمی مشاورت سے ہوئے تھے، جو قائم مقام جو گورنمنٹ بنائی گئی تھی وہ ان کی مشاورت سے ہوئی تھی، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نے دورہ امریکہ پر اعتماد میں نہ لے کر سیاسی روایات کی نفی کی ہے۔ تو خورشید شاہ صاحب کو شاید پتہ نہیں ہے کہ یہ بیانات جو ہیں، اس طرح کی جو ریسلنگ ہے، یہ جو جسے کہتے ہیں کہ نورا کشتی جو ہے، وہ پاکستانی عوام جانتے ہیں کہ کس طرح سے پچھلی بار بھی اپوزیشن نے 5 سال گزروانے میں مدد کی اور اس بار بھی خورشید شاہ صاحب جو ہے پورے ہیلپ فل ہیں، ویسے بیانات کی زینت کے لیے وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کا مواد دے رہے ہیں کہ لیجئے ہم احتجاج کریں گے، احتجاج کب کریں گے، کیوں کریں گے اور کیسے کریں گے، اس پر کوئی بھی وہ بتانے کو تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا ہے تاکہ عوام جو ہے ہماری ان کو بہکاوے میں رکھیں، اور دوسری طرف جو اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پر جو لوگ ہیں ان کو بھی موقع ملے، کیونکہ انہوں نے ہمیں موقع دیا تھا، دوستی وہی ہے، اور زرداری صاحب تو بہترین دوست ہیں، دوستوں کے دوست ہیں، دشمنوں کے دشمن ہیں۔ تو اس حوالے سے ناظرین یہ آج کی کرنٹ افیئرز کے حوالے سے خبریں تھی، اور آگے جو ہمارا ٹاپک ہوگا بریک کا وقت ہے، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے ہمت مردہ مدد خدا، اور اس کو اگر ہم ڈرون حملوں پر بھی لے جائیں کہ کیا پاکستانی وزیر اعظم ہمت کریں گے، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہمت کرے گی تو پھر خدا بھی مدد کرے گا، ورنہ اگر ہم خود ہی ہمت نہیں کریں گے تو پھر ڈرون بھی آتے رہیں گے، مہنگائی بھی ہوتی رہے گی اور ایسے حکمران بھی آتے رہیں گے۔ تو اس پر بات کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد۔